अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। पूरे पाकिस्तान में जो कोरोना मुतासरीन की तादाद है वो बढ़ गई है काफ़ी, और तस्दीक शुदा तादाद के मुताबिक 30,941 अफराद, 941 यहाँ तक तादाद पहुँच गई है। एक दिन में 28 अफराद जो हैं वो वफ़ात पा चुके हैं, और कुल जो तादाद है जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे वो 667 तक चले गई है। दूसरा, लाहौर में कोरोना के 262 नए केस सामने आए हैं, और इसमें तादाद जो है वो 4,637 हो गई है। ये तो आपके सामने सूरत हाल है। ये प्रोग्राम में हम डिटेल डिस्कस करेंगे सोसाइटी का जो रिस्पांस है, इस पे लाजमी हम बात करेंगे, और ये भी देखेंगे कि सोसाइटी का ये रिस्पांस की वजूहात क्या हैं। और सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि एक्सपर्ट डॉक्टर्स में हमारे पास जो डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे बड़ी अहम तरीन चीज़ें पूछेंगे आज। वो ऐसी बातें जो शायद आपने पहले ना सुनी हो, और उसमें बहुत सारी बातें जो हैं वो सुनने के बाद बड़ा हौसला भी होता है, और इसमें कुछ एहतियाती तदाबीर हैं वो अगर अडॉप्ट की जाएँ तो वो उससे और ज़्यादा बेहतरी के इम्कानात जो हैं वो बढ़ जाएंगे। उन खूबसूरत और खुशगवार बातों को सुनने के साथ साथ उनके साथ छोटी छोटी कंडीशंस हैं जो अप्लाई होती हैं, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पैनल में मेरे साथ डॉक्टर ज़रका साहिबा हैं, तर्जुमान पंजाब हुकूमत। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। आज पैनल में डॉक्टर ही हैं सारे, लुत्फ की बात है। डॉक्टर मजहर इकबाल साहब तर्जुमानी नून लीग की करेंगे। डॉक्टर अयूब मिर्ज़ा साहब जो माहिर इमराज सीना है, वो भी जाहिर बात है वो तो डॉक्टर होंगे ही। बैरिस्टर आमिर हसन साहब के अलावा आज सारा पैनल डॉक्टर्स का है, तो बैरिस्टर आमिर साहब भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर अयूब मिर्ज़ा साहब से मैं करूँगा। मिर्ज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए। आपका एक्सपीरियंस और तजर्बा अब तक क्या कहता है, और आप समझते हैं कि जो ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं पाकिस्तान में वो बड़ी बेहतर है? और आप जब ब्रेक में बता रहे थे हमें प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि कुछ ट्रीटमेंट्स के ऐसे मेथड्स हैं जो एग्जैक्ट तशखीस किए हैं आपने तजर्बे से, एक्सपीरियंस से, सब लोगों ने मिलके, तो क्या है वो मैं चाहूँगा कि आप शेयर कीजिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये कोरोना वायरस जो है मेरा ख्याल में उस तरह ख़तरनाक नहीं रहा जिस तरह आज से 3 महीने पहले इसका नाम सुनते थे, और मरीज़ के साथ डॉक्टर भी खौफज़दा हो जाया करते थे। उसकी वजह यह है कि जिस तरह पूरी दुनिया में ये मर्ज़ फैला, इस वायरस ने तबाही फैलाई, पूरी दुनिया में इस पर रिसर्च हुई, तो ख़ास तौर पे जो यूरोप के ममालिक में इस पर जिन्होंने ऑटोप्सीज़ की, जो मरीज़ उनकी डेथ हुई थी, उसमें देखा कि ये वायरस जो है ये बराह रास्त उस तरह फेफड़ों को नमूनिया या डैमेज नहीं करता, बल्कि ये खून की नाली जो हैं उसमें खून को जमाता है। ये बात चाइना में भी मरीज़ों में देखी गई थी कि इसकी वजह से दिल के अटैक बढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने इसको हिस्से को इग्नोर कर दिया था। तो चाइना इसकी तशखीस ना कर सका कि ये खून की नालियों में जो है ब्लड को वो फ्रीज कर देता है, इसे हम एम्बोलिज्म कहते हैं, कोगुलेशन कहते हैं। तो वो खून की नालियाँ जो कि फेफड़ों को सप्लाई करती हैं ख़ास तौर पे, उसके अंदर ये खून को जमा देता है। उसकी वजह से फेफड़ों को खून नहीं मिलता। जब फेफड़ों को खून नहीं मिलता तो फिर ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस नहीं होता। तो हमारे पास मरीज़ या इंटरनेशनल लेवल पे शुरू में मरीज़ आते थे तो उनको वेंटिलेटर पे डाल दिया करते थे, लेकिन मसला था खून, जब खून नहीं आएगा तो आप कैसे जो है वो ऑक्सीजन जो है मरीज़ को दे सकते हैं, और इससे आपका जो हार्ट अटैक है उसका खतरा भी होगा। खतरा उसका भी होता है, बिल्कुल होता है। तो लिहाजा अब जो है वो इब्तदा में ही मरीज़ के इस तरह के कुछ पैरामीटर हैं, टेस्ट हैं, जिसे डी डायमर्स कहते हैं, वो करवा के देख लेते हैं। उसका एक लेवल है, अगर उस लेवल से ज़्यादा लेवल हो तो फ़ौरन ही मरीज़ को जो है ना इस तरह के इंजेक्शन लगाते हैं जिससे खून पतला हो, और उन इंजेक्शन को लगाने से जो है ना वो मरीज़ों की अमवात की शरह भी कम हुई है, और मरीज़ों की जो है वो उनकी बीमारी का ड्यूरेशन भी कम हुआ है। इसके साथ फिर दूसरा ये है कि ये वायरस ये बराह रास्त ये लंग को मैंने डिस्कस किया कि डैमेज नहीं करता, बल्कि ये जहर या साइटोकाइंस पैदा करता है, जिसे साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो उस जहर के तरियाक का भी इंजेक्शन एक अवेलेबल है, ऑलरेडी था, और अब उसको ट्राई किया गया तो उसके भी बड़े अच्छे रिजल्ट आए, और उसकी जब उसको साथ इस्तेमाल किया गया इस खून पतला करने वाले इंजेक्शन के साथ, तो मरीज़ जो है वो बहुत जल्दी, जो मरीज़ सीरियस होते हैं वो मरीज़ बहुत जल्दी बेहतर हो रहे हैं, और उसके बड़े अच्छे नतीजे आ रहे हैं। ओके, और इसके साथ कंडीशन ये है कि बंदा टाइम पे पहुंचा हो हॉस्पिटल। हाँ जी, देखें जी, अब अगर सबसे बड़ी कंडीशन है जी, कंडीशन ये है ना कि हमारे इस वक्त जो मरीज़ ये कर रहे हैं कि वो अपना टेस्ट नहीं करवा रहे। वो टेस्ट करवाना एक बहुत बड़ी माशरे के अंदर जो है ना ये अलामत बन गया है कि ये पता नहीं कोई अछूत बन गया है
کہ ٹیسٹ کرا لیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ہمیں ہمارے منہ پہ دھبا لگ جائے گا، ہماری فیملی پہ دھبا لگ جائے گا، اور لوگ ٹیسٹ نہیں کراتے، ویٹ کرتے رہتے ہیں، نہیں مجھے تو جو ہے نا گلا خراب ہے، ہلکا سا بخار ہے، الرجی ہو ہی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے جب وہ سیریس ہو جاتے ہیں، جب ایک دم ان کا سانس خراب ہوتا ہے اور وہ جب آخری وقت پہ اسپتال پہنچتے ہیں تو اس وقت جو ہے نا وہ ان کا جو ہے نا وہ اتنا علاج ممکن نہیں ہوتا، اور وینٹیلیٹر کا ہم نے دیکھا کہ اس پہ اتنا پھر فائدہ ہے ہی نہیں۔ اس کے ساتھ ایک بات اور بھی ہے جو میں عرض کرنا چاہوں گا، اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی شیئر کرنا چاہوں گا، کہ لازمی نہیں کہ ہر مریض کو کرونا وائرس ہو اور وہ سیریس ہو۔ ہم نے اپنی کمیونٹی میں اپنے مریضوں میں، ہمارے پاس جو مریض داخل ہوئے ہیں ان میں دیکھا ہے کہ بہت سے مریض ایسے ہوتے ہیں جنہیں کوئی بھی علامت نہیں ہوتی، نہ ان کا سانس خراب ہوتا ہے، نہ انہیں بخار ہوتا ہے، ہلکی سی کھانسی ہے، نہیں ہے، ان مریضوں کا ٹیسٹ کرتے ہیں، کسی وجہ سے کانٹیکٹ تھا، ٹیسٹ کیا، پازیٹیو آیا، تو بہت بڑی تعداد، آپ جو 30,000 کی بات کر رہے ہیں، اس 30,000 میں بہت سے ایسے مریض ہیں کہ جن کے اندر بہت معمولی علامات ہیں۔ تو اس لیے ہر مریض سیریس نہیں ہے، اور خوش قسمتی سے پاکستان میں بہت بڑی تعداد ایسے مریضوں کی ہے جن کے اندر یہ وائرس کوئی خطرناک مرض یا کمپلیکیشن نہیں کرتا۔ تو اس لیے بھی جو ہے نا اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عوام جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ چھوڑ دیں، اپنی احتیاطیں چھوڑ دیں، وہ اپنی احتیاط کا مظاہرہ کریں۔ عوام نے احتیاط کی کب ہے؟ ڈاکٹر زرکا صاحبہ السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحبہ سن پا رہی ہیں؟ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ، اللہ کا بہت کرم ہے جی، آپ بتائیں۔ ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ ہاسپٹل جو ہے وہ کرٹیکل لوگوں کے لیے ان پر برڈن نہ ہو اور ایسے لوگوں کے کام آئے جن کو ایگزیکٹلی ہاسپٹلس کی ضرورت ہے، تو اس طرح کی کوئی پالیسی، کوئی اسٹریٹجی بنانا ہوگی آپ کو تاکہ اس طرح برڈن ہاسپٹلس پہ کم جائے۔ اور جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے کرٹیکل لوگوں کو ٹریٹ کیا اور وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اور وہ بچ گئے اس بیماری سے، کرٹیکل لوگوں کی یہ بات بتا رہے ہیں۔ جی جی جی، بہت بہت خوشی ہوئی جی ان کی باتیں سن کے۔ بات یہ ہے کہ حکومت جس طرح سے اس کرونا اور کووڈ-19 کو جس طرح سے فالو کر رہی ہے، یہ ڈیلی کی چینجنگ سچویشن ہے، اور پیتھوفیزیولوجی اس کی، اور جو اس کے تشخیص، اور پھر آگے سے اب پلازما کا بھی ٹریٹمنٹ ہونا شروع ہو گیا ہے کراچی، لاہور، تو اٹ از این ایوالونگ سچویشن۔ اس کے ساتھ ساتھ اکنامک ایشوز بھی کافی سیریس میرے حساب سے تو اس وقت سب سے زیادہ آپ کے اکنامک ایشوز ہیں، کیونکہ کووڈ کو ہم نے اس کو اپنی کیئر سے، اپنی سوشل ڈسٹینسنگ سے اس کو کنٹرول اور اس کو مینج کرنا ہے، لیکن جو ہمارا متوسط اور جو نچلا طبقہ ہے اس کے اوپر اس وقت کافی مشکل وقت ہے۔ تو اب آگے کا آگے کی جو پلان ہونی چاہیے، جو آپ جو میڈیا کے تھرو، جو فہد آپ کا ٹریننگ، لٹرلی ہمیں لوگوں کی ٹریننگ کرنی ہے کہ لوگ اس کو، ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوش آئند باتیں بتائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھنا ہمارے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر کو نہ چھوڑیں، اور جو لوگ نہیں کر رہے وہ پلیز احتیاطی تدابیر کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج لاک ڈاؤن بھی کھل گیا، دکانیں بھی کھل گئی، جو کہ بہت اچھا ہے، مگر لوگوں کو سب کام سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ اگر کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو سڑکیں ناپنے کے لیے باہر نہ نکلیں، لوگوں سے زیادہ نہ ملیں، اپنے اپنے کام سے تعلق رکھیں، اپنے گھروں کے اندر رہیں، حد الوسع جہاں پر زیادہ لوگ ہیں وہاں نہ جائیں، اور اپنی زندگی کو محدود کر کے رمضان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، کیونکہ جتنی اچھی طرح ہم نے اپنی سوشل ڈسٹینسنگ، خاص طور پہ بڑے شہروں میں، کیونکہ کلیمٹی زیادہ بڑے شہروں میں ہی آ رہی ہے، کیونکہ یہاں پہ کراؤڈنگ ہوتی ہے، لوگوں کی مکسنگ ہوتی ہے۔ رورل ایریاز میں، دیہی علاقوں میں اتنا مسئلہ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ کھلی جگہ ہوتی ہے، کراؤڈنگ نہیں ہوتی، تو اتنے مسائل نہیں ہوتے، لیکن بڑے شہروں میں بہت مسائل ہیں، اور ان کو جب تک کہ ہماری سول ایڈمنسٹریشن اپنی بڑی کوشش کر رہی ہے، ہماری پولیس کا بہت اچھا اس میں رول رہا ہے، اور آف کورس ہیلتھ کیئر کے لوگوں کا تو فرنٹ لائن میں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، تو میرا خیال ہے پاکستان من حیث القوم بہت اچھی طرح اس سے کووڈ سے نبرد آزما ہوا ہے، اور مگر آف کورس دیر از اے لاٹ جو کرنے کو ابھی باقی ہے، کیونکہ ریپڈلی ایوالونگ سچویشن ہے، اور مسائل ہمارے ہر طرح کے ہیں، غربت سے لے کر بیماری، یہ سارے مسئلے ہمارے پرانے ہیں، لیکن کووڈ کی وجہ سے ہائی لائٹ ہو گئے، اور میرا خیال ہے ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو میں سوچتی ہوں کہ یہ کووڈ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک
ब्लेसिंग भेजी है इन द सेंस कि अब शायद हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम को इम्पोर्टेंस देंगे, हेल्थ केयर सिस्टम के स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करेंगे। कोविड की वजह से BSL लेबोरेटरीज जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इम्प्रूव कर रहे हैं और हेल्थ केयर की तरफ फोकस होना शुरू हो गया है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हमने इसको पॉजिटिवली लिया, अगर हमने इसको मंतकी अंजाम तक ले गए, अपना होमवर्क हम अब करें और करते रहें, तो पाकिस्तान के लिए इसमें से अच्छे नतीजे निकलेंगे। आपको पता है हमारे कर्जे जो थे वो भी डेफर हो गए हैं IMF के, जो कि पाकिस्तान के लिए इंतहाई खुशाइंद है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने लिखा भी है वर्ल्ड बैंक को और जो बाकी डोनर एजेंसीज हैं G20 को, उन्होंने लिखा है कि हमारे जो कर्जे हैं उनको माफ किया जाए। तो उम्मीद है कि मतलब एक पूरी दुनिया पे वबा है, पूरी दुनिया पे मुश्किल है, लेकिन शायद हम जैसे मुल्क जिनके आगे ही हालात गूनागून थे, तो हमारे लिए शायद इसमें कोई बेहतरी निकले अगर हमने इसको पॉजिटिवली और क्रिएटिवली इसको ठीक है। डॉक्टर साहब आप और गवर्नमेंट जो है, हुकूमत जो है, वो अपोजिशन और हुकूमत इस बात पे तो मुत्तफिक है कि सोसाइटी ने रिस्पॉन्स नहीं किया और सोशल डिस्टेंसिंग हर बंदे पे आप पुलिस तो नहीं खड़ी कर सकते, तो सोसाइटी का जो कलेक्टिव रिस्पॉन्स आया वो बड़ा मायूस कुन रहा। डॉक्टर साहब जी बिल्कुल, जो जैसा कि देखा गया है, ये जो लॉकडाउन नरम करने के साथ ही सड़कों पर, बाज़ारों में, मार्केट्स में जो रश लगा है, जिसमें लोग सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहे, मास्क के बग़ैर जो हैं एक दूसरे के करीब जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन इसमें जो बेसिकली जो है वो गवर्नमेंट का फेलियर है कि वो जो है कोई इसमें एक जो है यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं दे सकी, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी whimsical जो अप्रोच थी टुवर्ड्स द कोविड-19, दैट इज़ द मेन हिंड्रेंस टुवर्ड्स द फाइनल यानी जो है आउटकम के ऊपर, क्योंकि वो हमेशा ये कहते थे कभी लॉकडाउन, कभी नरम करने का, कभी स्मार्ट लॉकडाउन, कभी उसका एडवांटेज लेते थे, मुतज़ाद बयानात थे उनके कभी। तो उससे जो है वो कौम में एक जो है वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट नहीं हो सकी। लीडर का बड़ा रोल होता है। और अभी भी जो मेजर खदशात ये हैं कि क्योंकि ये वायरस तो चल रहा है सोसाइटी में, ट्रीटमेंट अभी इसका अवेलेबल नहीं है, मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तरह की रिसर्चेस सामने आ रही हैं, जैसे अभी डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे, लेकिन हतमी तौर पर हमें अभी तक जो है एक डेफिनेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या प्रोटोकॉल ऑफ ट्रीटमेंट हमारे पास अभी तक नहीं है। ठीक, इन तमाम हालात में हमें बहुत केयरफुल रहना है। और आज भी आपने देखा होगा कि कौमी असम्बली के इजलास में इमरान खान साहब तशरीफ़ नहीं लाए, बीइंग द हेल्थ मिनिस्टर एंड बीइंग द प्राइम मिनिस्टर, और ये पहला इजलास था और उसमें उन्हें आना चाहिए था, और उन्हें बीइंग द गवर्नमेंट ही शुड हैव कम, जो है वो उसमें जो है वो नहीं आए। और ये बहुत सारी बातें हैं, जिस तरह का हमने सारी अप्रोच गवर्नमेंट की देखी है, टेस्टिंग से लेके और फॉल्टी किट से लेके, यानी क्वारंटाइन सेंटर्स की नागुफ्ता हालत, हॉस्पिटल्स के अरेंजमेंट्स, फिर प्रोक्योरमेंट ऑफ द मटेरियल्स फॉर द फाइटिंग दिस डिजीज़, यानी हर जगह जो है अगर आप देखें तो गवर्नमेंट की जो है वो आपको नाकारकर्दगी और नाअहली नज़र आती है। लकीली जो है वो हमारे यहाँ पर इस वायरस का बिहेवियर जो था वो डिफरेंट है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं, बीइंग ए डॉक्टर, आई एम आल्सो द ओनर ऑफ हॉस्पिटल, आई सी लॉट ऑफ पेशेंट्स डेली, और मैं देखता हूँ कि जिस तरह यूरोप में, अमेरिका में या बाकी जगहों पर इस वायरस का बिहेवियर था, बड़ा लीथल किस्म का बिहेवियर था, मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था। पाकिस्तान में या तो वी वर ऑलरेडी एक्सपोज टू दिस वायरस, या हमारे यहाँ पर नेचर ऑफ वायरस, या डिफरेंट जो थ्योरीज हैं, बीइंग द BCG वैक्सीनेशन, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, जेनेटिक मेकअप ऑफ आवर पीपल, मे बी देर आर सम जो कि चीज़ें वाज़ेह होती जाएंगी वक्त के साथ साथ। तो उसमें जो हमारे यहाँ पर जो शर्राएवाद जो थी और जो हमारे जो सिक पेशेंट्स थे, जो वर्स पेशेंट्स थे, वो बहुत कम थे, जिसकी वजह से लोगों को हौसला मिला। मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ पर भी उसी तरह वाद हो रही होती तो आज हमारे लोग भी वही सरासीमी की जो पहले 2 हफ्तों में थी। आपने देखा था कि लोग बिल्कुल बाहर नहीं निकलते थे। फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ लॉकडाउन वर वेरी सक्सेसफुल, और वो बहुत ज़रूरी था लॉकडाउन। और वो जो 1-1.5 महीने का लॉकडाउन था, उसमें इस वायरस को, हमें इसके बिहेवियर को स्टडी करने का मौका मिला, और हमने उसको बहुत देर तक उसको यानी जो फिर एक्सपर्ट्स की जो ओपिनियंस थी कि फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ द मई में पता नहीं
कितनी 36,000 उन्होंने प्रेडिक्ट की हुई थी डेथ्स और कोई लाखों से मरीज प्रेडिक्ट किए हुए थे, वो उस तरह नहीं आए सामने। तो थैंक्स गॉड के अभी भी ये जो है सूरत हाल है लोगों की, उसमें जो है उसमें हर्ड इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है कि जब एक्सपोज होंगे लोग एक दूसरे से मिलेंगे तो उससे 70% ऑफ पॉपुलेशन जब एक्सपोज हो जाएगी तो एक इम्यूनिटी सारी सोसाइटी में आ जाएगी। इस तरह का कॉन्सेप्ट भी है। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है और बाकी एक्सपर्ट्स का भी, जो कि एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, जो कि सारे वायरल डिजीज़ के माहिर हैं, और उनका ख्याल है कि हमें अभी बहुत केयरफुल रहना चाहिए। हमें जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ना, मैं आपको बताऊं, वेयरिंग द मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, कीपिंग योर बॉडी अवे फ्रॉम द टचिंग द थिंग्स एंड क्लीनिंग योर हैंड्स, दिस शुड बी द प्रैक्टिस ऑफ एवरीबॉडी। इस पे गवर्नमेंट को, मीडिया को, सारे लोगों को दिन रात इस पे मेहनत करके लोगों को प्लीज एजुकेट करें, क्योंकि वी हैव टू लिव विद दिस वायरस। ठीक, ये बात बिल्कुल सही है कि हाउ कम वी कैन, यानी जो है लॉकडाउन को कहां तक 2 साल एक्सटेंड कर देंगे? नहीं, हमने बेसिकली अपने मासेस को एजुकेट करना है। आप देखेंगे इफ यू कंपेयर आवर पॉपुलेशन विद द फॉरेन कंट्रीज पॉपुलेशन के साथ, तो वहां पर जिस तरह के अब लॉकडाउन नरम होने के बाद मनाजर देखे जाते हैं, उसमें आप स्कूल से लेके, रेस्टोरेंट से लेके, मार्केट्स में लोगों का बिहेवियर देखें, दे आर कीपिंग द डिस्टेंस, दे आर वेयरिंग द मास्क। ठीक है, तो हमें भी कम अज कम इसको करना उनके पाया तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बैरिस्टर साहब, अब ये सोसाइटी का बिहेवियर जो है, ये ना आप चेंज कर सकते हैं, ना अपोजिशन और सारी गवर्नमेंट मिलकर चेंज कर सकती है, तो क्या किया जाए? क्या तजावीज़ हैं आपकी? और सोसाइटी की जानिब से जो रवैये हैं, और वो आप खुद भी उसके ऑब्जर्वर हैं, तो फिर हल क्या निकलता है इस दुरानिये में? बहुत शुक्रिया फात साहब। देखें, सोसाइटी के अंदर एजुकेट करना, दोनों डॉक्टर साहबान बल्कि तीनों बैठे हैं, और डॉक्टर अयूब साहब ने जितनी बातें की हैं बड़ी हौसला अफजा हैं। डॉक्टर मजहर साहब हमारे दोस्त भी हैं और बड़े रिजनेबल आदमी हैं, उन्होंने भी जो गुफ्तगू फरमाई है, मैं समझता हूँ कि अगर आपने किसी को एजुकेट करना हो तो फिर ज्यादा खौफ पैदा नहीं किया जाता। हमारी सोसाइटी में हुआ ये है कि खौफ बहुत ज्यादा पैदा हो गया, और जो एजुकेशन थी जो देनी चाहिए थी उसमें कन्फ्यूजन रही। और उसकी वजूहात क्या है? आज हम सब लोग यहाँ के बैठ के कह रहे हैं, जैसे सब ने फरमाया कि अल्लाह का शुक्र है कि इसके असरात उतने बुरे नहीं आए जितने यूरोप के अंदर या जितने यूएस के अंदर आए हैं या यूके के अंदर आए हैं, और इसमें बिल्कुल अल्लाह ताला का करम है। लेकिन अल्लाह ताला का ये भी शुक्र है कि हमारे पास एक हुकूमत मौजूद थी, एक चीफ एग्जीक्यूटिव जो कि इस वक्त मुजरम आला बना दिया गया है, मुराद अली शाह मौजूद था, जिसने 27 फरवरी से लेके आज तक ना सिर्फ सिंध के अवाम का मुकदमा लड़ा है, उन्होंने हर पाकिस्तान की सेहत का मुकदमा लड़ा है। उन्होंने रोजाना बैठ के टेलीविजन के ऊपर हाथ जोड़ के मिन्नतें की हैं, बताया है कि इसके लिए हमें क्या करना है। और अगर उनकी बातों को 27 फरवरी को मान लिया जाता, अगर हम अपना सारे बाहर से लोगों को लाना बंद कर देते, हम लोग ये ब्लंडर तफ्तान बॉर्डर वाला ना करते, क्योंकि इस वायरस की ओरिजिन पाकिस्तान नहीं थी, तो ये ना यहाँ पे आती बीमारी ना। और बहुत से मुल्कों ने, जैसे न्यूजीलैंड में बहुत से मुल्कों ने साबित भी किया है, लेकिन बहरहाल इसे नहीं माना गया। इसके बावजूद वो कहते रहे ये जो लॉकडाउन हुआ, आपको तो पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तो पहले दिन से लॉकडाउन के खिलाफ जितनी बातें हैं, जितने आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो बड़ी तफसील से फरमाते रहे हैं, लेकिन कोरोना के बारे में उन्होंने कभी कोई बात नहीं की, उसकी वजह से होने वाले अमवात के बारे में कोई बात नहीं की। वो जब बात करते हैं, वो मुझे नहीं समझ आती कि इस वक्त दुनिया को कोरोना का सामना है या दुनिया को इस वक्त हमने लॉकडाउन के बुरे असरात के बारे में बताना है। लेकिन आप राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर साहब की कंफ्यूजन पर मबनी वो बातें देखें, जिसकी वजह से शायद हम एजुकेट नहीं कर सके। लोगों के अंदर हमने फजा पैदा कर दी, लोगों ने समझा शायद ये कोरोना वायरस भी कोई सियासत है, क्योंकि पीपल्स पार्टी वाले और नून लीग वाले या अपोजिशन वाले कह रहे हैं ये बड़ा खतरनाक है, लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कुछ भी नहीं होता, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। रोजाना उनकी स्टेटमेंट्स बदलती रही, तो इस वजह से आज जो सोसाइटी का ये रवैया हुआ है, उसमें बहुत बड़ा किरदार आपकी उन हुक्मरानों का होता है जिन्हें लोग देखते हैं, जिनके जो क्योंकि वो उन्हें अपना मुहाफिज समझते हैं। आखिर प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर ने
صحت کی سہولتیں دینی ہیں، ہاسپٹلس کو ٹھیک رکھنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، لوگوں کا morale بلند کرنا ہے. کہ جب پرائم منسٹر خود بتائیں گے کہ نہیں جی نہیں لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، لیکن پرائم منسٹر کی اپنی تینوں صوبائی حکومتیں اور ایون اسلام آباد بھی لاک ڈاؤن کرے تو پھر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. میں یہی کہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، اللہ کرے کہ اللہ پاک کا کرم رہے. رمضان کا مہینہ ہے، سب دعائیں بھی کر رہے ہیں کہ یہ اپنی کم سے کم یہ جو گلوبل پینڈیمک ہے، اپنی تباہی پاکستان کے اندر کم سے کم اللہ پاک سے ہمیں محفوظ رکھے. لیکن اس کے باوجود یہ اس وقت پیک ٹائم تھا. ماہرین جس طرح بتا رہے تھے، جس طرح روز اب ہمارے ہزاروں کیسز آ رہے ہیں پازیٹیو، اور جس طرح ڈیتھ ٹول بھی بڑھا ہے، ہمیں تھوڑا سا میرے خیال سے اگر حکومت جو کہہ رہی ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے انہوں نے کوئی کہتے ہیں جی 91 ارب ہم نے تقسیم کیا ہے. اگر آپ نے 91 ارب تقسیم کیا ہے پھر فہد صاحب ہماری سوسائٹی بڑی اچھی ہے اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم چیریٹی کرتے ہیں. میں نہیں سمجھتا پاکستان کے اندر کوئی شخص بھوک سے مر سکتا ہے. اس کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں، اس کے ہمسائے ہوتے ہیں، اس کے ایک سوسائٹی کا سیٹ اپ ہے، ہماری بہت سی تنظیمیں، اور پھر حکومت کس مرض کی دوا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو ایک خوف کی فضا کے اندر جو اس وقت بیماری کا خوف تھا اس کے ساتھ آپ ایک نیا خوف پیدا کر دیتے کہ لوگ بھوک سے مر جائیں گے. میں کبھی بھی نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر کوئی بندہ بھوک سے مر سکتا ہے، صرف ان کے پروپیگنڈے کے اندر ہو سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت ہمیں ہوش مندی سے اس مشکل وقت میں ایک چیز ہم مس کرتے ہیں کہ آج ہمارے پاس قائد اور لیڈر نہیں ہے. برسا صاحب میرے ساتھ رہیے، شارٹ بریک ایک لینی ہے جی. برسا صاحب کی بڑی اہم باتیں ہیں. بریک کے بعد ہم اپنے پینل سے ضرور پوچھیں گے کہ کیا سب تک واقعتاً 2 وقت کا کھانا پہنچ رہا ہوگا جن جن کو بھی ضرورت ہے. اور دوسرا، گورنمنٹ ہمیشہ اپیل کرتی ہے کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، اور اپیل ایک دن کرتے ہیں، آپ 2 دن کرتے ہیں، ساری زندگی اپیل نہیں کرتے رہتے. پھر دوسرا حل کیا ہونا چاہیے؟ یہ دونوں چیزیں پوچھتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اچھا مرزا صاحب، مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ ایک پیشنٹ کو جب کرونا ہو گیا، اس کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا، اس کے بعد بھی اسے کرونا دوبارہ ہو سکتا ہے؟ کوئی 15 دن بعد، کوئی 20 دن بعد، 25 دن بعد؟ یا اس پہ آپ کی میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے مرزا صاحب؟ ہاں سر، ایسا ہے کہ اس پہ جو ہے نا اسٹڈیز ہو گئی ہیں اور یہ بات اپروف ہو گئی ہے کہ جس مریض کو ایک دفعہ کرونا ہو جاتا ہے اس کو دوبارہ کرونا ہونے کا امکان نہیں ہے. اس کے اندر جو اینٹی باڈیز بنتی ہیں وہ پروٹیکٹیو اینٹی باڈیز ہوتی ہیں. کوریا میں صرف اس بات کا شائبہ آیا تھا کہ جن لوگوں کے انہوں نے ٹیسٹ کیے تو کچھ کہہ رہے تھے مریض ایسے ہیں کہ جن کا جو ہے 20% کا دوبارہ پازیٹیو آیا، لیکن وہ پتہ لگا کہ ان کی ٹیسٹ میں کچھ غلطی تھی، خامی تھی، انہوں نے بات کو اس کو ایکسیپٹ کر لیا. تو یہ بات کافی حوصلہ افزا ہے کہ جس مریض کو ایک دفعہ کرونا ہو جائے گا تو اس کے بعد میں اس کو کرونا نہیں ہوگا، وہ اس کے اندر امیونٹی پیدا ہو جائے گی. اچھا، دوسرا جو کوارنٹائن کی ہیں گورنمنٹ نے، وہاں مریض ایک دوسرے سے فاصلہ نہیں رکھتے اور اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، اس کی بھی کوئی ایس او پی ہے یا وہ خیر ہے؟ نہیں، اس میں بالکل ایسا ہے. دیکھیں اس میں 2 قسم کے مریض ہیں آپ کے پاس. ایک وہ مریض ہیں جن کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو ہے لیکن ان کے اندر کوئی خطرناک علامات نہیں ہیں، ان کا سانس نہیں خراب اور ان کو بہت تیز بخار نہیں ہے. ایسے مریضوں کو اکٹھا رکھ سکتے ہیں، اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن وہ مریض جو آپ کے سیریس ہیں، جن کے سانس خراب ہیں، جو کہ 8 لیٹر آکسیجن 10 لیٹر آکسیجن پہ ہیں، ایسے مریضوں کو فاصلے پہ رکھنا اور الگ رکھنا. آئیڈیل یہ ہے کہ آپ ان کے لیے ایک آئسولیٹڈ فیسلٹی بنائیں کہ ایسا مریض ایک الگ روم میں رہے، زیادہ بہتر ہے. الگ اس کے یعنی کہ آپ روم کے اندر بھی آئی سی یو والی فیسلٹی جنریٹ کر لیتے ہیں. بہرحال آپ ایسے سیریس مریض کو الگ رکھیں کیونکہ اس میں وائرل لوڈ زیادہ ہوتا ہے، اور وائرل لوڈ جب زیادہ ہوگا اور کسی دوسرے مریض کو، یہ عام ہیلدی پرسن کو جب وہ اسے کرونا لگے گا تو زیادہ وائرل لوڈ ہونے سے اس کے اندر شدت کے ساتھ بیماری ہونے کا امکان ہے، بجائے اس کے کہ کسی کو اگر عام ٹچ کرنے سے تھوڑا بہت وائرس لگتا ہے تو اسے ہلکا پھلکا بخار، زکام، گلا خراب ہوگا اور وہ امیونٹی جنریٹ نہیں. مرزا صاحب، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایک بندہ کوارنٹائن سینٹر میں ہے، اس کا وائرل لوڈ زیادہ ہے، اور ایک اس کے پاس پازیٹیو والا ہے، اس کا وائرل لوڈ کم ہے، تو وہ دونوں اگر اکٹھے ہی ہیں تو اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ نہیں، ابھی تک اس میں نہیں، اس میں کوئی ایسے پروف نہیں ہوا، لیکن ریکمنڈیشن یہی ہے کہ دونوں کو الگ رکھا جائے. اس پہ وائرل لوڈ زیادہ ہے، اس کو الگ رکھا. ٹھیک. اچھا زرکا صاحبہ، بریک سے پہلے ہم پوچھ رہے تھے اور سارے پینلسٹ جو ہیں
کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ سب لوگوں کو جن کو 2 وقت کا کھانا چاہیے، لاہور سے ان کا تعلق ہو، پنجاب سے تعلق ہو، پورے پاکستان سے تعلق ہو، گورنمنٹ اور سوسائٹی چیریٹی کر کے گورنمنٹ اپنی اسکیم کے ذریعے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان تک 2 وقت کا کھانا پہنچا پائی ہے؟ دیکھیں جی فہد صاحب، بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ نے جس قسم کا ایکشن لیا ہے، یہ بہت بات کر رہے ہیں ہمارے بھائی بیرسٹر صاحب کے، جی سندھ نے یہ کیا، سندھ بھی ہیلپ مانگ رہا ہے 18ویں ترمیم کے بعد وفاق سے. تو جس طرح سے 12 ارب روپے کا جو پیکج نکالا ہے، جس میں کہ 1 کروڑ فیملیز کو سپورٹ کیا جا رہا ہے پیسے سے، تو یہ جو ہے، یہ جتنے بھی ایفرٹس ہوئے دے آر امیزنگ کنسیڈرنگ کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں. آپ نے اگر صرف اشتہاروں پہ اپنی تصویریں لگا کے آپ نے پورے لاہور کو یا پورے کراچی یا پاکستان کے شہروں میں اگر تصویریں لگا کے ان کے اوپر سلوگنز لگانے ہیں، جو ہماری سیاست کا پرانا طریقہ ہے، اس طرح آپ کریں تو یہ تو پہلے سے بھی ہوتا ہے. لیکن اگر جس طرح اس دفعہ حکومت نے لوگوں کے گھروں تک کوشش کی ہے چیزیں پہنچانے کی، اور ہمارے پاکستان کے سارے بہن بھائی جس طرح سے ہم لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے، رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ ہو، تو یہ ایک قومی لیول پہ ایفرٹ ہے اور اس کے ریزلٹس بہت اچھے. لیکن آپ کبھی بھی 22 کروڑ کی عوام میں کس طرح آپ ہر آدمی تک پہنچ سکتے ہیں؟ اٹ از ناٹ پاسبل. اور آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ کس طرح وہ پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جیبوں میں ڈالتے ہیں پیسے. سڑکوں پہ آپ جائیں تو وہی لوگ اس وقت بھی کھڑے ہیں. یہ تو سوسائٹی کا ایک المیہ ہے جو کہ جو ایک حقیقت ہے، جو آج کی حقیقت نہیں، جو پرانی حقیقت ہے. اسی لیے یہ امپورٹنٹ تھا کہ لاک ڈاؤن کو ایز کیا جائے، تاکہ جو لوگ اپنی ڈیلی ویجز کماتے ہیں، جو چھوٹے دکاندار ہیں، جو چھوٹے دیہڑی کرنے والے لوگ ہیں، جن لوگوں کے چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں، ان کے گھروں میں تنگ دستی ہے، لوگوں سے اپنے کرائے نہیں دیے جا رہے، لوگوں کے پاس بڑے مسئلے ہیں. تو اس لیے یہ کھولنا بہت ضروری تھا اور یہ ایک سینسیبل بات ہے. لیکن ہماری قوم کو سکھانا پڑے گا کہ ہماری قوم سوشل ڈسٹینسنگ فالو کرے، خواہ آپ کو کورونا ہے یا نہیں ہے، خواہ آپ کو ہو چکا ہے یا کچھ بھی ہے، ہر صورت میں ایک زندگی کے نئے قاعدے کے طور پہ ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ، ہاتھ دھونا، چہرے پہ ماسک پہننا جب ہم پبلک پلیسز پہ جاتے ہیں، دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اور یہ نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ ایک بڑی جذباتی سی قوم ہے. ہم پڑھائی اور تعلیم اور جو منطقی جو لاجیکل پروسیجرز ہوتے ہیں ان پہ ہم کام نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں چلو جی کوئی گال نہیں، ہو جائے گا، کر لیں گے. بس ہماری یہ جو سوچ ہے نا، جو کہ کسی طرح سے بھی کسی پروسیجر، کسی سٹینڈرڈ کو ہم فالو نہیں کرتے، اور خاص طور پہ ہماری سوچ بس یہ ہوتی ہے چلو جی ہو جائے گا، کوئی گال نہیں، مٹی پاؤ، آگے چلو. تو یہ جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے اور یہ کلچرل ایشو ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وقت لگے گا. لیکن یہ ہمارے پاس، اس کو ہم کہتے ہیں ٹیچنگ مومنٹ. جب لوگ مشکل میں ہوتے ہیں اس وقت وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو جتنا اس لیسن کو ہم بار بار ہیمر کریں گے لوگوں کے اوپر، اور جتنا آپ کے توسط سے اور جتنے بھی ہمارے ڈاکٹرز ہیں اور پوری قوم کے توسط سے جتنا ہم اس کو پروموٹ کریں گے، اتنا یہ ہمارے لیے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم ایک پازیٹیو سٹیپ ہوگا. تو دس از ویری امپورٹنٹ اور یہ ہمیں کرتے رہنا پڑے گا. اور آپ کو پتہ ہے کووڈ کے بعد دنیا بدل جائے گی. اب دنیا کیسی ہوگی یہ تو ہمیں سال ایک میں 1.5 سال میں ہمیں خود آشکار ہوگا کہ دنیا کس طرح سے بدلے گی. لیکن the world has changed and it is going to be a very different world. We have to get ready for it. اور آپ کو پتہ ہے ابھی جو ہمارا سب سے پہلا جو نوشتہ ہے وہ یہ آیا ہے کہ پاکستان میں 5 ملین بچے پیدا ہونے کو جا رہے ہیں. یہی ایک ریفلیکشن ہے ہمارے کلچرل ایشوز کی کہ ہم لوگ اگر گھر بیٹھے ہیں تو ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے. ہمارے ملک میں بچوں کی پیدائش بڑھ جائے گی. ڈاکٹر صاحب، مدد صاحب، ڈاکٹر صاحب یہی بات جو میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہا تھا، آپ یہ بتائیے کہ کیا اب آنے والے دنوں میں اور اب تک جو ٹائم گزر چکا ہے اس میں اسٹیٹ اور حکومت اور اپوزیشن اور سارے لوگ مل کے اور چیریٹی کرنے والے لوگ بھی مل کے لوگوں تک 2 وقت کا کھانا پہنچا سکیں گے؟
جی میرا خیال ہے کہ میں نے جو دیکھا ہے وہ ہماری سوسائٹی کا یہ بہت ہی مثبت پہلو ہے اور بہت ہی اچھا پہلو ہے کہ رفاہی کاموں میں ہمارے جو ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ میڈیا پہ اپنے آپ کو زیادہ ایکسپوز کرتے ہیں کہ دو چیزیں دے کے اور اس کو فیس بکس پہ اور سوشل میڈیا پہ آپ کو وہ اس کی تشہیر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جو گروپس ہیں، جو ہمارے این جی اوز جو گلی محلوں میں ہمارے جو ہمارے اچھے جو لوگ ہیں، جو آسودہ لوگ ہیں، انہوں نے ریئلی اور ہماری اپنی سوسائٹی میں بشمول اپوزیشن گورنمنٹ سب نے مل کے، اور میرا ذاتی خیال ہے کہ الحمدللہ میں نے نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ بھی ایسا جو کہ جس کو کھانا نہ ملا ہو، کیونکہ ہماری جو پروویژن آف میٹیریلز تھا ہم نے خود اپنے حلقے میں، یعنی ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہے ہم نے لسٹیں بنوائی اپنے پولیٹیکل جو ہیں ورکرز کے سے گلی محلوں میں جو بہت غریب لوگ تھے، جو کہ بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ تھے، جن کے کام نہیں چل رہے تھے، پھر ان کے گھروں میں راشن پہنچایا گیا، اور ہر بندے نے اپنی بساط کے مطابق، میں کسی کو اس میں یعنی ہر بندے نے، جو بھی لوگ تھے جو کہ مخیر حضرات تھے انہوں نے، اور جو بھی ہماری جتنی یہ فاؤنڈیشنز ہیں آپ سوچ نہیں سکتے، جو بالکل وداؤٹ کمنگ ٹو دا میڈیا انہوں نے گلی گلی محلوں میں جا کے لوگوں کا خیال رکھا ہے، ہمارے پڑوسیوں نے، عزیز و اقارب نے، تو دس از دا ڈفرنٹ کائنڈ آف اے سوسائٹی، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ یہ جتنے دن گزرے ہیں اس میں ضرور تنگی ضرور آئی ہوگی، لیکن یہ نہیں ہوا ہوگا کہ کسی گھر میں کھانا نہ پکاؤ۔ اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا جی یہ ابھی تک چل رہا ہے۔ بیریسٹر صاحب، یہ آپ اتفاق کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی بات سے؟ زرکا صاحبہ نے بھی کہا کہ یہاں کوئی بھوکا نہیں سویا ہوگا، ڈاکٹر بزر صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ ایسا ہی ہے، یہی گمان ہے ان کا بھی، آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے؟ بالکل، میں نے یہی بات اپنے پہلے شارٹ میں اٹھائی تھی کہ پاکستان کے اندر جیسے ہمارا سوسائٹی ہے اور جس طرح کا یہاں پہ چیریٹی کا ایک لوگوں کا طریقہ کار ہے، اور یہاں پہ صوفیہ کا جس طرح اسلام کی تبلیغ رہی ہے، اس میں یہ بڑی بیسک لیسن تھا کہ آپ نے کسی کو بھوکا نہیں رہنے دینا، اور یہ یہاں کے لوگوں کے اندر ہے، ان کے کلچر کے اندر ہے، ان کی تربیت کے اندر ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، میرے جتنے تجربات رہے ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے پیشہ ور لوگوں نے اس میں بہت زیادہ، بلکہ یہ راشن کے چکر میں اتنا کمایا ہے، کمانے سے مراد جو کہ ایک المیہ رہا ہے کہ بہت سے حقداروں تک بہت سی چیزیں نہیں پہنچنے سے رک جاتی ہیں۔ یہ جو ہمارے پیشہ ور لوگ ہیں بہت زیادہ آگے، اور میں اپنا ذاتی تجربہ بتاؤں، جب شروع میں ہم نے یہ کیا سارے معاملات تقسیم کے، تو پھر ہم نے اندازہ کیا کہ یہ بہت سارے وہی لوگ ہیں اور وہ ہر طرف سے یہ راشن وغیرہ لے رہے ہیں۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کو خود سے دیکھنا ہے، جیسے یہاں پہ میں فاط صاحب، پیغمبر پاک کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، اس کے اگر 40 گھر سامنے والے، 40 پیچھے والے، 40 دائیں والے اور 40 بائیں والے، اگر ان میں کوئی بھوکا سو جائے۔ بیریسٹر صاحب، آپ کی بات سے کنٹینیو کریں گے، شارٹ بریک ایک لیں گے جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اور بریک کے بعد بہت ساری چیزیں ابھی پوچھنا ہے گورنمنٹ سے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ بیریسٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ اپنا جو پوائنٹ آف ویو سے کنکلوڈ فرما لیں، اور اس میں ساتھ میں یہ بھی لازمی بتائیے گا اپنا کنکلوڈ کرنے کے بعد کہ جو لوگ ماسک کے بغیر سوسائٹی میں باہر نکل رہے ہیں، اس کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے تاکہ کم از کم اس کو تو باؤنڈ کیا جا سکے؟ جی بالکل، میں یہ جو بات کہہ رہا تھا، میں نے وہ پیغمبر پاک کا جو فرمان بتایا، اگر 160 گھر ہیں، اگر ہر بندہ اس کی طرف جائے، اور اس وقت فاط صاحب میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ بہت غریب لوگ، ان کے لیے بہت وہ مطلب ان کا سروائیول چلے بہت کم تھا، جو تھا روٹی تک تھا۔ اب بہت سارے وہ لوگ سفید پوش، مڈل کلاس، لوئر مڈل کلاس، جن کے بزنسز بند رہے ہیں، وہ بھی بہت سی پرابلمز کے اندر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارا جو فرض ہے کہ اپنے قریبی عزیز و اقارب، اپنے دوست، اپنے ہمسائے اور اپنے جاننے والوں کے اندر دیکھیں کہ جو لوگ نہیں مانگ سکتے، نہ حکومت سے اور نہ کسی اور جگہ سے، اب ان کی مدد کا وقت ہے اور ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ دوسری بات جو آپ نے رویوں کی بات کی ہے، لیکن یہ کچھ ہم لوگ اوور کانفیڈنٹ اور دلیر قوم بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بچا کے رکھے، سب پہ کرم رکھے، لیکن جو پروٹوکول دیے جا رہے ہیں انہیں کم از کم فالو کرنا چاہیے۔ اور سب سے ضروری چیز اس ساری بیماری میں میں بلکہ کہوں گا کہ آپ لوگوں سے کہ یہ
جو آپ ایک ایک گھنٹے کے ٹی وی پہ 6 گھنٹے کے بلکہ کوکنگ شوز بھی آتے ہیں کہ ہمیں فلاں کوفتوں کا ریسیپی بتائیں، تو ہر ٹی وی چینل اگر ایک ایک گھنٹے کے لیے اسپیشلسٹ ڈاکٹر رکھے اور پیشنٹس کے لیے آن لائن ڈاکٹرز موجود ہوں تو میرے خیال سے 24 چینل تو پاکستان میں ہوں گے. اگر ایک گھنٹہ ہر ایک کا وہ پروگرام چل رہا ہو مختلف یہ اچھی تجویز ہے، اچھی تجویز. تو اس کے اندر ہر وقت پیشنٹس کا یہ جو ہمارے نیشنل ہیلتھ سسٹم کے اوپر ایک پریشر ہے، ڈاکٹرز کے اوپر پریشر ہے، جیسے ڈاکٹر ایوب مرزا صاحب کو آپ نے یہاں پہ بلایا ہے، تو وہ اگر یہ کریں گے تو لوگوں کو ایجوکیٹ بھی یہ زیادہ بہتر کریں گے. لوگ میری بات اتنی نہیں سنیں گے، کسی پولیٹیکل لیڈر کی نہیں کریں گے. ڈاکٹرز کیونکہ پروفیشنلز ہیں اور اس وقت ڈاکٹرز ہی ہمارے فرنٹ لائن سولجرز ہیں، پیرامیڈک اور ہماری نرسز. اور دوسری بات فہد صاحب، ڈاکٹر صاحب یہاں پہ موجود ہیں، میں کہوں گا کہ کچھ کوشچنز ہم لوگوں کو ریز کرنے ہیں. سیاست میں ٹائم گزر جاتا ہے، ہمیں پتا ہے کچھ علامات بتاتے ہیں لیکن وہ ویگ قسم کی ہیں کہ ٹیمپریچر ہے، کھانسی ہے، گلا خراب ہے، یا آج کل یہ بہت اچھا ٹیمپریچر کا بھی پتہ چل جاتا ہے، گلا خراب کا بھی پتہ چل جاتا ہے، کھانسی کا بھی. اب یہ جو ایک ٹرم ہے نا کہ سانس خراب ہے، یہ کس طرح کے سمٹمز ہوں؟ کئی لوگوں کو تھوڑا سا سانس چڑھ جائے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور کیا یہ سارے سمٹمز اکٹھے ہوتے ہیں علیحدہ؟ یہ ایجوکیٹ لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے اندر پینک نہ ہو، تسلی ہو. اور اگر آپ میری اس تجویز پہ ایک ایک گھنٹے والی آن لائن والا کریں، یہ بڑی اچھی تجویز ہے، لوگوں کے لیے بہت بڑا، یہ بڑی اچھی تجویز ہے. آپ لائیو کال لے کے لوگوں کو گھر بیٹھے ان کو جو ہے وہ ایجوکیٹ بھی کر سکتے. یہ صحیح فرمائیں. مرزا صاحب ایک تو یہ جو بیریسٹر صاحب نے سوال کیا، اس سوال پہ آپ تھوڑا ایڈریس کریں کہ علامات جو ہیں یہ اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں اور علامات کو لے کر بہت سارے لوگ کنفیوز ہیں، اور سم ٹائم وہ سیڑھیاں چڑھ کر جب اوپر پہنچتے ہیں تو انہیں سانس پھولا ہوتا ہے تھوڑا سا، تو وہ اس خدشے کا اظہار کرتے ہیں کہ شاید پازیٹیو ہو گیا ہے کووڈ-19. دیکھیے سر، جو علامات کی بات ہے نا، ابتدا میں تو کورونا کو جو ہے نا وہ ڈائگنوز کرنا بڑا آسان تھا کہ جی اس کی ہسٹری ہے چائنا کے سفر کی، ایران کے سفر کی، ٹریول کی، تو لہٰذا اس کے اندر جو ہے نا آپ سسپیشن ہے، ہائیلی سسپیشن ہے، اس مریض کو کرونا ہو سکتا ہے. لیکن اب اس وقت جو ہے وہ کرونا ہماری سوسائٹی میں موجود ہے، جتنے کیسز ہیں سارے لوکل ٹرانسمیشن کے کیسز ہیں. اس وقت یہ کہنا کہ آپ کا گلا خراب اور زکام جو ہے یہ بخار یہ کسی اور مرض کی وجہ سے بڑا مشکل ہے. بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اس وقت اگر کسی کا گلا خراب یا بخار ہے اس کو، تو یہی سمجھے کہ اس کو کرونا کا مرض ہے. اب یہ کہنا کہ سانس ہر مریض کو نہیں چڑھتا، لیکن مطلب اب نارمل زکام ہوگا ہی نہیں کسی کو اس وقت جی تقریباً یہی سمجھ لیں کہ اس وقت ہے تو وہ کرونا والا ہی ہے. یہ کرونا وائرس جو ہے یہ 80% لوگوں میں صرف نزلہ زکام گلا خراب. یا آپ اگر اجازت دیں تو اسے میں دوبارہ سے ریفریز ہم کر لیں کہ اگر کسی کو زکام ہو گیا تو وہ تو اس پہ فرض ہو گیا کہ وہ ٹیسٹ کروائے. نہیں، ٹیسٹ نہ بھی کرائے اتنا ضروری نہیں ہے. دیکھیں آئسولیٹ کریں، آئسولیٹ کر لے اپنے آپ کو. دیکھیں سوشل ڈسٹینسنگ کی جو بات کی جا رہی ہے اس لیے کی جا رہی ہے نا کہ ہر فرد اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ اس میں کرونا ہونے کا امکان ہے، تو سوشل ڈسٹینسنگ رکھے، ماسک پہنے، سینیٹائزر یوز کرے. اگر وہ یہ کام کرے گا تو اس سے وائرس دوسروں میں پھیلے گا نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات اور، فرض کریں کسی کو زکام ہے اور اس نے کوئی اینٹی الرجی کھا لی جی اور کوئی ایسی دوائیاں جو زکام میں کام آتی ہیں جی اور اس سے فوری اسے ریلیف مل گیا، تو پھر وہ کیا سمجھے؟ یہ تو اچھی بات ہے. اس کا مطلب روٹین کا زکام تھا. نہیں دیکھیں کرونا اتنا بھی خطرناک وائرس نہیں ہے. یہ میں نے وہی عرض کیا تھا جس طرح کہ بہت سے لوگوں میں صرف یہ سادہ نزلہ زکام گلا خراب کرتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جس طرح کہ آپ کے یہ سعید غنی صاحب جو تھے، اپنا جو سندھ کے منسٹر تھے، ان کو کوئی بھی علامت نہیں تھی، انہوں نے ٹیسٹ کرایا، پازیٹیو آیا، 5 دن بعد نیگیٹو ہو گیا. اسی طرح کے ہمارے لاکھوں مریض ہمارے سوسائٹی میں موجود ہیں جنہیں کوئی علامت نہیں اور پریشان ہونے کی بات بھی نہیں ہے، ٹیسٹ کرانے کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے. ان کو بلا وجہ ٹیسٹ کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری سوسائٹی ہرڈ امیونٹی کی طرف موو کر رہی ہے. آہستہ آہستہ کیسز جو ہمارے لوکل بڑھ رہے ہیں، اس سے ہرڈ امیونٹی آ رہی ہے، بہت اچھی بات ہے. صرف جو مریض جی ڈاکٹر صاحب سوال جی صرف ڈاکٹر صاحب سے ایک کوشچن میں نے کیا تھا، یہ جو ایک سانس کی بار بار بات کی، کیونکہ یہاں پہ زیادہ سیریس فل کیسز ہیں جن کا نیمونیا وغیرہ ہو جاتا ہے اور زیادہ پرابلم اور سویئر ہو جاتی ہے، اس کے لیے اصل تکلیف اس سانس کی ہوتی ہے. اس کی کیا علامات آپ لوگوں کو بتائیں گے ڈاکٹر صاحب، تاکہ لوگوں کے اندر ایک آگہی آئے جی مرزا صاحب کہ سانس کی کیسے ہوگا جس سے پرابلم ہوگی. دیکھیں ہر انسان کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، اس کی صلاحیت ہوتی ہے کہ کتنا وہ چل کے اس کو سانس چڑھتا ہے.
یہ مختلف لوگوں میں مختلف ہوتی ہے. موٹے لوگ جو ہے نا وہ اگر 4 سیڑھیاں چڑھیں تو ان کا سانس خراب ہو جاتا ہے. پتلے لوگ جو ہے نا وہ 12 سیڑھیاں چڑھ لیں کچھ نہیں ہوتا. تو آپ کی نارمل روٹین میں صلاحیت ہے سانس لینے کی، اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ 4 سیڑھیاں چڑھ جاتے تھے لیکن آج تو 2 سیڑھیاں چڑھ کے آپ کا سانس خراب ہو رہا ہے، تو پھر آپ کو اپنا ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے، کیونکہ لازمی نہیں ہے کہ یہ وائرس آپ کو تیز بخار کرے اور پھر ہی آپ کو سانس خراب ہو. جس طرح کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ وائرس ڈائریکٹ نمونیا نہیں کرتا، بلکہ وہ خون کی نالیاں جو کہ پھیپھڑوں کو خون سپلائی کرتی ہیں ان کو خون جما دیتا ہے، اسے پلمنری ایمبولزم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے بھی مریض کا بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. برجر صاحب نے بڑی اچھی تجویز آج دی. کوشش کریں گے کہ اس طرح ہو سکے کہ ہم پینل یہاں بٹھائیں، لائیو کال سیشن لیں اور اس میں لوگوں کو گھر بیٹھے جو ہے وہ سارا گائیڈ کر سکیں. اور سب سے بڑی ان پٹ جو آپ سوسائٹی میں دے سکتے ہیں، جس کے پاس 2 روٹیاں ہیں وہ کوشش کرے کہ 1 روٹی دوسرے کو لازمی دے تاکہ سوسائٹی میں جان آ سکے اور ان لوگوں کو جو مستحق ہیں ان تک روٹی بھی پہنچ سکے. فاتح شہباز خان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.